ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, DRM 1071 और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। पेश है प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम के तमाम सामीन की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब और सभी नन्हे दोस्तों को भी नईम भैया का पुरखुलूस आदाब। बच्चों कैसे मिजाज हैं आपके? हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और एक बात लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे, देखिए बदलता मौसम है और बदलते मौसम में बहुत सारी एहतियात आपको करनी पड़ती है, क्योंकि अपनी सेहत का हमें ख्याल रखना पड़ता है। और जब सर्दी से आप गर्मी के मौसम में आते हैं, यानी कि मौसम में गर्मा की शुरुआत हो चुकी है, तो उसमें थोड़ा सा आप ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा जब गर्मी में से आप आते हैं, आप पसीने में तरबतर होते हैं और आते ही आपका सबसे पहला काम होता है कि आपने फ्रिज से बहुत चिल्ड पानी निकाला, बहुत ठंडा पानी निकाला और उसको पी लिया। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा हरगिज ना करें। पहले थोड़ी देर आराम करें और उसके बाद जो है ठंडी अशिया का इस्तेमाल करें, चाहे वो ठंडा पानी हो या फिर फ्रिज में रखे हुए ठंडे ठंडे फल हों। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो नन्हे दोस्त हैं वो हमेशा सेहतमंद रहें, खुश खुर्रम रहें। आप सेहतमंद रहेंगे, खुश खुर्रम रहेंगे तो आप हमसे मुलाकात करते रहेंगे प्रोग्राम के जरिए, अपने खुतूत हमें इरसाल करते रहेंगे और अपने हालचाल हमें बताते रहेंगे। लेकिन आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं ये आप जानने के लिए बेकरार हो गए होंगे, तजस्सुस पैदा हो गया होगा कि क्या जानना चाहते हैं। बच्चों, ये नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है और नई टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है वो हमारे लिए बड़ा ही मुफीद है। और आप जानते हैं किस तरह से ये हमारे लिए मुफीद है। नई नई मशीनें आजकल आने लगी, नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, हम उनसे रूशनास होते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं और तरक्की की राह पर गामजन हो जाते हैं। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी जो बहुत दिनों से है, लेकिन हम फिर भी उसके मुतालिक आपको बताना चाहते हैं, और वो है सैटेलाइट। क्या तुम जानते हो? इस सिलसिले के तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं जनाब अशरफ करीम की तकरीर सैटेलाइट के बारे में। तो आइए सुनते हैं ये तकरीर। अजीज बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा दौर साइंस का दौर है। इस जमाने में साइंस के जरिए जो इजादात हुई उसने इंसानी जिंदगी को जो आसानी और राहतें फराहम की हैं, अब से पहले उसका तस्वुर भी मुमकिन न था। हमें याद है जब हम छोटे थे तो कहानी की किताबों में ऐसे वाकयात पढ़ने को मिलते थे कि ऐसा भी जमाना था जब इंसान के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता था। चंद मील के फासले का सफर हफ्तों और महीनों में पूरा होता था। अब हाल यह है कि जदीद फिजाई निज़ाम के जरिए हम दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का लंबा सफर चंद घंटों में तय कर लेते हैं। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी में साइंस की तरक्की ने जो कमालात दिखाए हैं उसको देखकर अकल हैरान है। आसमान में हवाई जहाजों का बिला तकल्लुफ उड़ना, समंदरों में पानी के जहाजों का दौड़ना, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एयर कंडीशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ जैसे तमाम शोबे वो हैं जिसमें साइंस ने निहायत कामयाबी के साथ तरक्की की है। बिलाशुबा इस तरक्की का सहारा हमारे लायक साइंसदानों की मेहनतों, कोशिशों और तलाश और जुस्तजू के उस अजीम जज्बे को जाता है जिसने हजारों बरस के सरबस्ता राजों को खोल कर रख दिया। साइंस के बारे में इस तमहीद के बाद बच्चों, यकीनन तुम्हारे जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि मौजूदा साइंस की तरक्की का राज क्या है। वो कौन सा अमल है या कौन सी शय है जिसने साइंस की इजादात को अमली जामा पहनाया और साइंस के जरिए मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना दिया। तो आइए हम आपको इसके बारे में मुख्तसर मगर अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, तुमने सैटेलाइट का नाम तो सुना ही होगा। साइंस के कारनामों को अंजाम देने और उनको अमली जामा पहनाने के लिए सैटेलाइट का निज़ाम बड़ी अहमियत का हामिल है। साइंसदानों के जरिए बनाई गई सैटेलाइट मशीन एक ऐसी मशीन है जो जमीन और आसमान के दरमियान खला में छोड़ी जाती है। ये सैटेलाइट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं जिनका फासला जमीन से 80 से 1200 मील का होता है, कुछ का 6000 से 12000 मील और कुछ 22000 मील के फासले पर उड़ते हैं। ये खलाई मशीन मुख्तलिफ कुदरती प्लैनेट्स के दरमियान चक्कर लगाती रहती है। इस मशीन में जदीद कैमरों के अलावा ऐसे कंप्यूटराइज्ड आलात नस्ब होते हैं जो हर एक लम्हे की खबर अपने कंट्रोल रूम को पहुंचाते रहते हैं। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक वो जो इंसान के जरिए बनाए जाते हैं और दूसरे नेचुरल यानी कुदरती तौर पर बने हुए। मसलन आसमान पर नजर आने वाला चांद जो जमीन के अतराफ में गर्दिश करता रहता है नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। चांद और सितारों की गर्दिश मखसूस कुदरती निज़ाम के तहत जारी रहती है। हवाओं का चलना, बारिश का होना, मौसम का तब्दील होना,
نیچرل سیٹلائٹ کی گردش کی وجہ سے عمل پذیر ہوتا ہے۔ سیٹلائٹ کا دوسرا نظام جو میڈ بائی مین ہے، جس کو سائنسدانوں کے ذریعے تشکیل دیا گیا ہے، اس کو خلا میں پہنچا کر اس کی گردش سے مختلف قسم کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ سیٹلائٹ کے کامیاب نظام سے نسل انسانی کو جو فیض حاصل ہوا ہے، عالمی پیمانے پر سائنسدانوں نے تحقیق و جستجو کے اہم اور پیچیدہ پروگرام بنانے کا کام جو شروع کیا ہے، موجودہ جدید سیٹلائٹ نظام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سیٹلائٹ سسٹم کو مزید کامیاب بنانے کے لیے عالمی پیمانے پر مختلف سائنس ریسرچ سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جس میں ناسا یعنی نیشنل ایروناٹک اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن قائم کیا گیا، جس کے تحت بے شمار سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گئے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی اسرو یہ ہندوستانی سائنسی تحقیقی ادارہ ہے۔ اسرو کے ذریعے اسپیس میں بھیجے جانے والے سیٹلائٹ کی تعداد اب تقریباً 29 ہو گئی ہے۔ ہم یہاں پر بچوں کی معلومات کے لیے مختصراً خلا میں جانے والے سیٹلائٹ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا سیٹلائٹ جس کا نام آریہ بھٹ تھا، 19 اپریل سن 1975 عیسوی کو اسپیس میں بھیجا گیا۔ یہ سیٹلائٹ روسی سائنسدانوں کے اشتراک سے تیار کیا گیا تھا اور وہیں سے اس کو خلا میں بھیجا گیا۔ اس کا مقصد ٹیکنالوجیکل ایکسپیریمنٹ کرنا تھا۔ اس پہلی کامیابی پر ہمارے سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور تقریباً 4 سال بعد یعنی 7 جون سن 1979 عیسوی کو بھاسکر 1 نامی سیٹلائٹ اسپیس میں بھیجا گیا۔ ابتدائی کامیابی کے بعد یہ سلسلہ مستقل جاری ہو گیا۔ بھاسکر 2 کے بعد RTP روہنی، ایپل یعنی ایرین پیسنجر پیلوڈ ایکسپیریمنٹ، اور پھر انسیٹ 1A 1B 1C 1D، اس کے بعد IRS یعنی انڈین ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 1A 1B اور 1E جو 29 اگست سن 1991 عیسوی، پھر 1993، 1994، 1995 اور 21 مارچ سن 1996 کو خلا میں بھیجے گئے۔ ابھی حال ہی میں یعنی 8 اپریل سن 2003 کو جو سیٹلائٹ اسپیس میں بھیجا گیا اس کا نام انسیٹ 3A تھا، جو کامیابی کے ساتھ سائنسی مقاصد کو پورا کر رہا ہے۔ تلاش و جستجو کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے ریسرچ کا سلسلہ ہنود بدستور جاری ہے۔ سیٹلائٹ کا اسپیس میں بھیجے جانے کا دائرہ اس حد تک وسیع ہو گیا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے اب تک خلا میں جو سیٹلائٹ بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد 2300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پہلے انسان کی پہنچ صرف اسپیس تک تھی، پھر وہ چاند پر پہنچا اور اب وہ ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ بچوں، اس جانکاری کے بعد اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ اسپیس میں سیٹلائٹ کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ کی معلومات کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ زمین سے آسمان کی جانب بھیجے جانے والے ہر ایک سیٹلائٹ کا مقصد ہمارے سائنسدان پہلے ہی متعین کر لیتے ہیں، پھر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سیٹلائٹ تیار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم گھر بیٹھے ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے دنیا بھر کی جو معلومات حاصل کر رہے ہیں، یہ سب جدید سائنس کی ایجادات کا نتیجہ ہے۔ یوں تو بے شمار مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے سیٹلائٹ بنائے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم کچھ سیٹلائٹ کے مقاصد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کچھ سیٹلائٹ ایسے ہیں جو ہم کو موسم کے بارے میں اطلاعات فراہم کرتے ہیں، ان کو ویدر سیٹلائٹ کہتے ہیں۔ دوسرے کمیونیکیشن سیٹلائٹ، یہ سیٹلائٹ ٹیلی فون پر بات چیت کے لیے اور کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ براڈ کاسٹ سیٹلائٹ، یہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن سگنل کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ نیویگیشنل سیٹلائٹ، یہ سمندر میں چلنے والے بحری جہازوں کو انفارمیشن دینے کا کام کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 5 ریسکیو سیٹلائٹ، یہ مصیبت کے وقت ریڈیائی سگنل کے ذریعے صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 6 ملٹری سیٹلائٹ، ملک کی دفاع کے لیے میدان جنگ میں دشمن سے حفاظت اور راڈار سسٹم کو کامیاب بنانے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر ریفارم، زمینی معدنیات اور جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا سیٹلائٹ سے کام لیا جاتا ہے۔ بلا شبہ آج انسان زندگی کا جو معیار بڑھا رہا ہے، آسانی اور راحتوں کی جو زندگی گزار رہا ہے، وہ ہمارے فاضل سائنسدانوں کی محنت اور کوششوں کا ہی نتیجہ ہے۔ ہندوستانی ماہر سائنسدانوں کے ذریعے بھیجے جانے والے سیٹلائٹ سے جو فائدے حاصل ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ فائدہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہوا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس فیلڈ میں جو ترقی ہمارے ملک کو حاصل ہوئی، شاید ہی دنیا کے کسی اور ترقی پذیر ملک کو حاصل ہوئی ہو۔ آج ہمارے IT پروفیشنل کی نہ صرف امریکہ بلکہ جرمنی، فرانس، برطانیہ اور ترقی یافتہ ممالک میں زبردست مانگ ہے۔ ہم نے اپنے ماہر سائنسدانوں سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں وہ ہماری نوجوان نسل کو مزید ایسی ٹیکنالوجی سے متعارف کرائیں گے جو ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں مددگار ہوگی۔
اس موقع پر مناسب ہوگا کہ ہم اپنے ان سبھی سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کر دیں جن کی علمی صلاحیتوں کی بدولت پوری دنیا میں ہمارے ملک ہندوستان کا نام روشن ہوا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے ملک کے صدر جمہوریہ جناب APJ عبدالکلام پر، جنہوں نے لائق سائنسدان کی حیثیت سے دفاعی میدان میں میزائل پروگرام کو کامیاب بنایا۔ ہمیں ناز ہے عظیم سائنسدان راکیش شرما پر، جنہوں نے پہلی ہندوستانی سائنسداں کی حیثیت سے چاند پر جانے کا شرف حاصل کیا۔ ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہندوستان کی پہلی سائنسدان خاتون آجہانی کلپنا چاولہ کو، جنہوں نے سائنس کی دنیا میں ایسی عظیم خدمات پیش کی جس کو تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا۔ پیارے بچوں، تمام سائنسدانوں نے سائنس کے حوالے سے جو خدمات پیش کی ہیں، ان خدمات نے انسان کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم سب محنت اور لگن کے ساتھ علم کو حاصل کر کے ملک اور قوم کی مثالی خدمت کریں گے۔ تو ہمارے ننھے دوستوں نے یہ تقریر سنی جو لکھی تھی آپ کے لیے جناب اشرف کریم صاحب نے، اور سیٹلائٹ سے متعلق بہت زیادہ معلومات آپ کو ملی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ اور اب ایک نغمے کی باری ہے، ایک بہت پیارا سا نغمہ آپ کو سنوا دیتے ہیں، اس کے بعد بہت ساری باتیں کریں گے آپ سے۔ چکوری ہاتھی گھوڑا دودھ کٹوری، اٹکل پٹکل کھیل تماشا بچپن جیسے سپنوں کی ڈوری، گڑیا چڑیا چاند چکوری، ہاتھی گھوڑا دودھ کٹوری، اٹکل پٹکل کھیل تماشا بچپن جیسے سپنوں کی ڈوری، گڑیا نہیں میرے تاروں تم سب جیسی، گڑیا چڑیا چاند چکوری، ہاتھی گھوڑا دودھ کٹوری، اٹکل بٹکل کھیل تماشا بچپن جیسے سپنوں کی ڈوری، گڑیا چڑیا چاند چکوری۔ بچپن بگیا پھولوں والی، گلشن گلشن رت مت والی، بچپن بگیا پھولوں والی، پھولوں کا راجا کون ہے دیدی، میں بتلاؤں اپنی دیدی، چل دیوانی اپنی دیدی ہے رانی، اچھا گڑیا چڑیا چاند چکوری، ہاتھی گھوڑا دودھ کٹوری، اٹکل پٹکل کھیل تماشا بچپن جیسے سپنوں کی ڈوری، گڑیا چڑیا چاند چکوری۔
بھائی ہمیں تو بہت پسند آیا یہ جو نغمہ بھی آپ نے سنا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. اور اب ایک کہانی ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے. بچوں ایک بات تو ہے کہ چوری جو ہے بہت بری عادت ہے. چوری آپ کرتے ہیں تو دنیا والوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اس نیلی چھتری والے سے کیسے چھپائیں گے جس نے اپنے سارے کیمرے آپ کے آس پاس لگا رکھے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے. اور ویسے بھی دیکھیے چوری کرنا کتنی گندی بات ہوتی ہے. مان لیجیے آپ نے کلاس میں کسی بچے کا کوئی پین چرا لیا یا پھر بغیر بتائے اس کی کاپی لے لی، تو وہ بھی چوری میں شمار ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور ایک سبق آموز کہانی ہے چوری بری عادت. یہ کہانی آپ کے لیے لکھی ہے جناب سراج انور نے. تو آئیے سنتے ہیں یہ کہانی. بچوں، کسی جگہ ایک 10-12 سال کا لڑکا رہتا تھا جس کا نام اسلم تھا. روزانہ وہ اپنی ماں سے خوب پیٹا کرتا تھا. بات ہی ایسی تھی کہ اسے پیٹے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا. وہ کام ہی ایسے کرتا تھا جو شاید کسی کو بھی پسند نہ آتے تھے. دراصل وہ چوری کرنے لگا تھا. چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا کر اسے چوری کی بری عادت پڑ چکی تھی. فاؤنٹین پین، قلم، کتابیں، کاپیاں، روپے اور ایسی ہی چیزیں وہ منٹوں میں ہی دوسروں کی جیبوں سے ایسے پار کر لیتا تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. یہ اس کی ہاتھ کی صفائی ہی تھی کہ اس کے کمرے کی الماری میں چرائی ہوئی چیزوں کا ڈھیر لگ گیا تھا. اماں پوچھتی کہ کہاں سے لایا ہے تو؟ وہ بہانے کر دیتا کہ فلاں لڑکے نے تحفہ دیا ہے. لیکن جب اماں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا. بری عادت بہت مشکل سے چھوٹا کرتی ہے، اور اس خطرناک عادت کو اب اس نے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا. اس کی عمر اتنی کم بھی نہ تھی کہ اسے معاف کر دیا جاتا. 12 سال کی عمر والے لڑکوں کو اچھی خاصی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، لیکن سمجھنے اور جاننے کے باوجود بھی اسے چیزیں چرانے کا چسکا پڑ چکا تھا. اماں کہتے کہتے اور مارتے مارتے تھک گئی تھیں، لیکن اسلم اب پکا ڈھیل بن چکا تھا اور چوری کرنے کے بعد بھی اسے ذرا بھی افسوس نہ ہوتا تھا. ایک دن کا ذکر ہے کہ موسم بہت اچھا تھا. بادل گھر گھر کر آ رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اسکول کے لڑکوں نے پکنک منانے کا پروگرام بنایا. ہیڈ ماسٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے اجازت دے دی اور اسکول کی طرف سے ایک بس بھی کرا دی. سب لڑکے بس میں بیٹھ کر اوکھلے کی سیرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے. اسلم دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ آج تو بہت سے لڑکے اپنی گھڑیاں، قلم اور بٹوے کہیں نہ کہیں رکھ کر ضرور بھولیں گے. اگر بھول گئے تو بس ساری چیزیں اسی کی ہو جائیں گی. وہ اس طرح سامان پار کرے گا کہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوگی. جب یہ سب لڑکے اوکھلے پہنچے تو اتفاق سے اس دن وہاں کچھ اور اسکولوں کے لڑکے اور لڑکیاں بھی پکنک کے لیے آئے ہوئے تھے. ان سب نے یہ طے پایا کہ کیوں نہ تینوں اسکول ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھیلیں اور کھانا بھی ایک ساتھ کھائے. سبھی بچوں اور ماسٹروں کو یہ بات پسند آئی اور وہ سب گھاس پر بیٹھ گئے. دعوت شروع ہوئی. خوب قہقہے لگنے لگے. ہر ایک نے جی بھر کر کھایا. پھر اس کے بعد بچوں کی قوالی شروع ہو گئی. اسلم جس جگہ بیٹھا ہوا تھا اس کے بالکل پاس ہی ایک امیر خاندان کا لڑکا بھی قوالی میں شریک تھا. قوالی گاتے وقت اس کے دونوں ہاتھ تالی بجانے میں مصروف تھے. اسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی قمیض کی جیب میں نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی فاؤنٹین پین لگا ہوا ہے. پین کو دیکھ کر اسلم کا دل مچلنے لگا. وہ بار بار للچائے ہوئی نظروں سے اس لڑکی کی جیب کو تکنے لگا اور 2-3 بار کھسک کر اس کے بالکل قریب آ گیا. اس نے کئی بار کوشش بھی کی کہ کسی طرح اس کی جیب سے پین پار کر لے، مگر اتنے سارے لڑکوں کو دیکھ کر اس کی ہمت نہ پڑی. پھر ایک بار جیسے ہی اس لڑکے نے تالی زور سے بجانے کے لیے دونوں ہاتھ اونچے کیے، اسلم نے بڑی عیاری اور احتیاط کے ساتھ اس کی جیب سے پین نکال لیا اور بیچارے لڑکوں کو محسوس بھی نہ ہوا. اسلم نے اپنا دھڑکتا ہوا دل قابو میں کیا، ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھا اور پھل کھانے میں مشغول ہو گیا. کافی دیر تک قوالی اور گانے ہوتے رہے. پھر ماسٹر جی نے ایک لڑکے کو بلا کر کہا کہ وہ کچھ کرتب دکھائے. لڑکے نے اچھل کود کی، کبھی سر کے بل کھڑا ہوا، کبھی پیچھے کی طرف قلابازیاں کھائیں اور کبھی الٹا ہو کر ہاتھوں کے بل چلا. اس کے کرتب دیکھ کر بچوں نے خوش ہو کر تالیاں بجائیں. اب ماسٹر جی نے کہا کہ بھئی کوئی اور لڑکا کچھ اور کھیل بھی دکھائے. یہ سنتے ہی راشد کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ماسٹر جی، میں نے جادو سیکھا ہے، آپ کہیں تو میں ایک جادو دکھاؤں. ماسٹر جی کے ساتھی سب لڑکوں نے بھی یہی کہا کہ بے شک جادو کا کھیل دکھایا جائے.
یہ سن کر راشد نے کہا کہ میں مسمرزم، جادو اور ہاتھ کی سواری کے بہت سے کھیل جانتا ہوں، سب سے پہلے جادو دیکھیے۔ لڑکے غور سے راشد کو دیکھنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھیے یہ میرے پاس ایک خوبصورت اور قیمتی فاؤنٹین پین ہے، اسے غور سے دیکھیے۔ سب بچے اور ماسٹر جی اس پین کو ہاتھ میں لے کر باری باری دیکھنے لگے۔ اسلم نے بھی دیکھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ وہ پین بھی اسی پین جیسا تھا جو کچھ دیر پہلے وہ چرا چکا تھا۔ اسے تعجب ہوا کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ہو سکتا ہے راشد اور وہ لڑکا دونوں آپس میں گہرے دوست ہوں اور دونوں نے ایک ساتھ ہی وہ پین خریدے ہوں۔ پھر وہ غور سے سننے لگا کہ راشد کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سب بچے غور سے دیکھیں کہ اب میں کیا کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور تقریباً 50 فٹ دور آگے اگے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے درخت کے نیچے کی زمین کھودی اور پین گڑھے میں دبا کر اسے مٹی سے ڈھک دیا۔ پھر وہ واپس آ گیا اور بچوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھیے آپ سب کے سامنے میں نے پین کو درخت کے نیچے گڑھے میں دبا دیا ہے۔ اب میں جادو کے کچھ منتر پڑھ کر سب بچوں پر پھونکتا ہوں اور تب آپ دیکھیں گے کہ میں کسی نہ کسی لڑکی کی جیب میں سے وہ پین ضرور نکال لوں گا۔ بھائی بچوں، یہ بات سن کر تو اسلم کے دل میں دھکڑ پکڑ ہونے لگی اور وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے راشد کو دیکھنے لگا جو کہہ رہا تھا کہ بتائیے کس کی جیب میں سے پین نکالوں۔ ایک لڑکے نے جواب دیا، کسی کی بھی جیب میں سے نکال دو۔ راشد نے منتر پڑھ کر ایک درخت کی طرف دیکھا اور چلا کر کہا، چلو وہاں سے اڑ کر یہاں آ جاؤ۔ اس کے بعد وہ سیدھا اسلم کے پاس پہنچا اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پین نکال لیا اور سب کو دکھانے لگا۔ سب لڑکے تالیاں بجانے لگے، مگر اسلم خوف سے لرزنے لگا اور جس لڑکے کا پین تھا وہ چیخنے لگا کہ میرا پین کہاں گیا۔ سب طرف ہلچل مچ گئی، مگر راشد نے سب کو صاف صاف بتا دیا کہ جادو وادو کچھ نہیں ہے، یہ پین تو اسلم نے چرایا تھا اور میں نے جادو کے کھیل کا بہانہ کر کے یہ پین واپس لے لیا ہے۔ کیوں، کیسی رہی؟ بچوں، رہی تو اچھی، کیونکہ اسلم نے شرمندہ ہو کر ماسٹر صاحب اور لڑکوں سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی کہ پھر کبھی وہ چوری نہیں کرے گا۔ راشد کی سب طرف تعریف ہونے لگی کہ اس نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا تھا۔ تو جیسا ہم نے کہا تھا اپنے ننھے دوستوں سے کہ چوری بری عادت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی سننے کے بعد تو آپ کو سبق مل گیا ہوگا کہ زندگی میں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے۔ غلطی سے کوئی چیز اگر آپ کے پاس کسی کی آ جاتی ہے تو آپ کو بتا دینا چاہیے اسے جا کر کہ آپ کی یہ چیز میرے پاس غلطی سے آ گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ غلطی کی معافی جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور معافی مانگنے والا کبھی بھی بچوں چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اوپر والوں کی نظروں میں بھی اور دنیا والوں کی نظروں میں بھی۔ تو جناب یہ تو ہو گئی ننھے دوستوں کہانی۔ اب ایک بہت ذہین جاندار کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، اور کیا ہے یہ جاندار؟ جی ہاں، بڑا پیارا سا نام ہے مکڑی۔ مکڑی کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں اور آپ کی نظروں کے سامنے اس کا جالا آ جاتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مکڑی کا جو جالا ہے یہ کس طرح سے وہ بناتی ہے؟ اس کو بنانے میں کتنی محنت اس کو کرنی پڑتی ہے؟ دراصل مکڑی ریشم کے تار سے اپنا جالا تیار کرتی ہے اور اس کے جسم کی باریک باریک رگوں سے نکل کر آتا ہے یہ، اور یہ رگیں بال سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہیں۔ جب ان میں سے مہین مہین تار نکل کر جمع ہو جاتے ہیں تو ایک رسی بٹتی جاتی ہے۔ بس اسے بٹے ہوئے تار سے مکڑی کا جو جالا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ تاریں جو مکڑی کی رگوں سے اپنی اصلی صورت میں نکلتی ہیں کس قدر باریک ہوتی ہیں، جبکہ ان سے بٹا ہوا تار اتنا باریک ہوتا ہے بچوں کہ ایک بال سے ایسے 100 تار نکل سکتے ہیں۔ جب مکڑی جالا بنانا شروع کرتی ہے تو اس ریشی تار کے ایک سرے کو کسی لکڑی کے ٹکڑے سے یا پھر درخت کے پتے سے چپکا دیتی ہے۔ اب بعض اوقات وہ چپکاتی بھی نہیں بلکہ تار کو لٹکا ہوا چھوڑ دیتی ہے، اور وہ ہوا سے ادھر ادھر اڑ کر خود بخود کسی چیز سے چپک جاتا ہے۔ جس تار کے دونوں سرے چپک جاتے ہیں تو مکڑی اس تار سے نیچے اترتی ہے اور کوئی 20 تار مختلف مقامات پر ایسی صفائی سے چپکاتی ہے کہ اگر ان مقامات کو کاٹتی ہوئی ایک لکیر کھینچی جائے تو وہ ایسی گول ہوتی ہے جیسے گاڑی کا پہیہ، یعنی اس کے اندر
سب تار ایک دوسرے کو ایک ہی جگہ سے کاٹتے ہیں اور اس جگہ سے ہر مقام کا جو فاصلہ ہے وہ برابر ہوتا ہے، خواہ وہ نیا ہو یا پھر پرانا۔ یہ سب تار جالے کا تانا کہلاتے ہیں، اور تانا بننے کے بعد مکڑی اپنے جسم سے اور نئے تار نکال کر تانے کے اوپر چاروں طرف اس طرح بنتی جاتی ہے کہ دائرے کے اندر اور دائرہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ تمام دائرے ایک دوسرے کے اندر واقع ہوتے ہیں۔ اس طرح مکڑی کوئی آدھے گھنٹے میں ہی ایسا مضبوط جالا تیار کر دیتی ہے کہ نہ اسے ہوا اڑا سکتی ہے اور نہ بارش اسے خراب کر سکتی ہے۔ بہت محنت کرنے کے بعد یہ جالا تیار ہوتا ہے۔ کئی بار بچے اس کو آرام سے توڑ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ کتنی محنت سے مکڑی نے یہ بنایا۔ بہت ذہین جانور کہلاتا ہے مکڑی جو ہے، اور ذہانت کی اگر بات کی جائے تو ہمارے بچے بھی ننھے منھے جو دوست ہیں وہ بہت ذہین ہیں اور سمجھ گئے ہوں گے کہ مکڑی کا جالا کیسے تیار ہوتا ہے۔ چلیے اب ایک بہت اچھا سا نغمہ آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت بھی تو لینی ہے۔ اٹکن بٹکن دہی چٹاکن چوں چوں بھوں بھوں میاؤ، اٹکن بٹکن دہی چٹاکن چوں چوں بھوں بھوں میاؤ، ایک پہیلی بڑے مزے کی پوچھوں تم بتلاؤ۔ بولو رکی، بتلاؤ گے تو سنو، جو دیکھے وہ نقل اتارے، سب کا جی بہلائے، وقت پڑے تو سینا بن کر دشمن سے ٹکرائے، جو دیکھے وہ نقل اتارے، سب کا جی بہلائے، وقت پڑے تو سینا بن کر دشمن سے ٹکرائے۔ رامائن میں کتھا کو جس کی ہر پنڈت دہرائے، بولو کیا، وہ بولو کیا، بولو بولو، معلوم نہیں؟ ارے بندر، اٹکن بٹکن دہی چٹاکن چوں چوں بھوں بھوں میاؤ، ایک پہیلی بڑے مزے کی پوچھوں تم بتلاؤ۔ ہلتا جلتا پربت جیسا پنکھوں جیسے کان، جنگل ہو یا بستی اس کی سب سے اونچی شان، ہلتا جلتا پربت جیسا پنکھوں جیسے کان، جنگل ہو یا بستی اس کی سب سے اونچی شان، ڈیل ڈول سے ایک جانور، چہرے سے بھگوان، بولو کیا، وہ بولو کیا، ارے بابا آپ تو بولو، ہاتھی، ہاں۔ اٹکن بٹکن دہی چٹاکن چوں چوں بھوں بھوں میاؤ، ایک پہیلی بڑے مزے کی پوچھوں تم بتلاؤ۔ سر پہ کوئی تاج نہ پگڑی، اوڑھے سدا دوشالا، رات اندھیری جب بھی نکلے آنکھیں کریں اجالا، سر پہ کوئی تاج نہ پگڑی، اوڑھے سدا دوشالا، رات اندھیری جب بھی نکلے آنکھیں کریں اجالا، جنگل کا ایک راجا ایسا بلی جس کی خالہ، بولو کیا، وہ بولو کیا، بولو بولو، نہیں پہچانا؟ ارے شیر۔ تو ہمارے ننھے دوستوں نے یہ نغمہ سنا اور نغمے میں سنتے سنتے بہت ساری پہیلیاں بوجھ بھی لیں۔ بہت ہی ذہین ہیں ہمارے تمام چھوٹے ننھے دوست۔ لیکن بچوں، آپ تو جانتے ہیں کہ کورونا وبا سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے ہم سب کو، تو اس سے بچنا ہے تو صفائی کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے امی ابو کے ساتھ گھر میں رہنا ہوگا، غیر ضروری باہر بالکل بھی نہ جائیں، اور کبھی اگر جانے کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو بغیر ماسک کے تو بالکل نہ جائیں،
اور بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں تو بالکل نہیں جانا، ہرگز نہیں جانا. بس گھر پہ رہیے، گھر پہ آن لائن کلاسز کرتے رہیے. اور گرمی کا موسم ہے، ویسے بھی باہر جائیں گے تو آپ کو گرمی لگ جائے گی، لو لگ جائے گی، طبیعت خراب ہو سکتی ہے. بس گھر میں رہیے اور سب کے ساتھ خوب موج مستی کیجیے، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، امی ابو کے ساتھ، اور دوستوں سے بات کر لیا کیجیے. بس بہت ہو جائے گا. آج کے لیے تو دیکھیے بچوں بس اتنا ہی. آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اپنے نعیم بھیا کو دیجیے اجازت آج کا پروگرام ختم کرنے کی. خدا حافظ. بچے ابھی اپنا پسندیدہ پروگرام سن رہے تھے آؤ بچوں. یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات جاری ہیں 1071 DRM اور موبائل ایپ نیوز آن AIR پر.